बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना PSY 512 जेंडर इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 32 करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे जेंडर, हेल्थ एंड एजिंग के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और प्यार प्यार कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आइंदा के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की आपके लिए कोशिश करूँ। तो इसमें बेसिकली हमने देखना है जेंडर, हेल्थ और एजिंग के बारे में, यानी कि दोनों जेंडर्स जो हैं उनकी हेल्थ एज के साथ साथ जब वो बूढ़े होते हैं तो किस तरह से उनकी हेल्थ पर असर पड़ता है और किस तरह से एजिंग के जो इफ़ेक्ट हैं वो उन पर ज़ाहिर होते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं एजिंग की, यानी कि बुढ़ापे की, वो हैं अपनी ज़िंदगी पर खुद का कंट्रोल जो है वो कम हो जाता है और साथ साथ कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एलिमेंट्स कहते हैं, आपको जिस्मानी बीमारियां भी कुछ ना कुछ साथ लग ही जाती हैं। और तीसरा जो चीज़ है वो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, यानी कि आपकी नफ्सियाती जो दिमाग के हिसाब से आपका सोचने समझने का अंदाज़ है तो वो इफ़ेक्ट करता है कंपेनियनशिप, यानी कि आप किस तरह के लोगों के साथ उस एज में भी उठ बैठ रहे हैं या आप उससे पहले कैसे लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ था और किस तरह से आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। और इसके अलावा आपके जो स्पाउसेस हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ, तो कोई स्पाउस अगर मतलब कि छोड़ जाता है, दुनिया छोड़ के चला गया होता है, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो दूसरे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसमें बेसिकली हमने जेंडर और एजिंग के लिहाज से जो चीज़ें देखनी हैं वो हैं कि दोनों जेंडर्स के दरमियान उम्र के साथ साथ क्या एक जैसी चीज़ें पाई जाती हैं और क्या डिफरेंसेस, यानी कि सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या पाए जाते हैं। तो एजिंग की जो डेफिनेशन है ये आपकी शॉर्ट में आ सकती है, आपने इसको याद कर लेना है। एजिंग की डेफिनेशन क्या है? बायोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस विद द पासेज ऑफ टाइम, दीज चेंजेस आर इनएविटेबल एंड इरिवर्सिबल। ऐसे जिस्मानी तब्दीलियाँ जो कि वक्त के साथ साथ आपके जिस्म में आती हैं, आपकी सोच को भी वो इफ़ेक्ट करती हैं, और ये तब्दीलियाँ जो होती हैं इनको लुटाया नहीं जा सकता और ना ही रोका जा सकता है इस प्रोसेस को। यानी कि आप गुज़रे हुए वक्त को वापस तो नहीं ला सकते ना, तो इसी तरह जो आपकी बॉडी में चेंजेस हुई हैं, जो उम्र के साथ आपको इफ़ेक्ट्स हुए हैं, तो वो दोबारा से आप उनको जो है वो दोबारा पहले वाली हालत में वापस नहीं जा सकते। और ये चेंजेस जो हैं बहुत से लोगों में, यानी कि अलग अलग बंदों में अलग तरह से डिस्प्ले होते हैं। और बाकायदगी से वर्जिश करना और खाना पीना सोच समझ के, यानी कि एक हेल्दी खुराक जो है खाने से क्या होगा कि आपका जो एजिंग का प्रोसेस है उसको आप स्लो कर सकते हैं। यानी कि इसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन आप जो है वो इसको स्लो कर सकते हैं, यानी कि आप बड़ी उम्र में भी अच्छी हेल्थ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने आप को जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं, ग़िज़ाई अज्जा, वो प्रोवाइड करें और जो वो चीज़ें जो कि आपकी हेल्थ को डैमेज करती हैं उनसे अवॉइड करें, उनको खाना पीना छोड़ दें। तो इससे क्या होगा कि आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। ये हर फ़र्द में जो है वो डिफरेंसेस पाए जाते हैं इस लिहाज से कि वो कितनी उम्र का है और वो ख़ुद को बूढ़ा समझ रहा है कि नहीं। यानी कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं ना कि छोटी सी उम्र में भी ख़ुद को बूढ़ा समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर इस वजह से क्या होता है कि उनके ऊपर वो बुढ़ापे के जो असरात होते हैं वो भी नज़र आना शुरू कर देते हैं। अब माइंड आपका जो है ना वो आपकी परसेप्शन के मुताबिक चलता है। आप अगर हर वक्त ख़ुद को यह कहते रहेंगे कि मुझे कोई चीज़ याद नहीं होती, मैं भुलक्कड़ हूँ, मुझे चीज़ें भूल जाती हैं, इस तरह की बातें जो हैं वो आपके दिमाग को डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। बेशक आप दूसरों से बात कर रहे हों, लेकिन क्या होता है कि फिर माइंड जो है वो उस चीज़ को ही सच समझ लेता है और फिर आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से ये भी हिसाब है कि अगर आप ख़ुद को बूढ़ों वाली लिस्ट में डाल देंगे तो बेशक आपकी उम्र वो हो ही ना, लेकिन फिर वो चीज़ें जो हैं वो आपको बुढ़ापे वाले असरात जो हैं वो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे।
ارلی 1900s میں دنیا کے مختلف علاقوں میں جو ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی تھی، یعنی کہ لوگ زیادہ تر 35 سے 45 سال تک کی عمر جیتے تھے، اور اب زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ 80s اور 90s کو پہنچتے ہیں۔ ایوریج لائف اسپین جو ہے وہ 70 to 75 ایئرس کا ہے، اور ایک امریکن کا ایوریج لائف اسپین جو ہے وہ 75 ایئرس کا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ آپ نے MCQs کے لیے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 35 to 45 ارلی 1900s میں تھا، اور 70 to 75 جو ہے یہ ایوریج لوگوں کی عمر ہے، اور ایوریج امریکن کی عمر جو ہے وہ 75 ایئرس ہے۔ سائنٹسٹ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لائف کی کوالٹی کو امپروو کیا جائے، اور جو ایفیکٹس ہیں ایجنگ کے، یعنی کہ بڑھاپے کے اثرات جو ہیں ان کو کم کیا جا سکے، آپ کو اچھی ہیلتھ پرووائڈ کی جائے، اور ساتھ ساتھ جو نیوٹریشن خوراک کھانے پینے کا اچھے سے خیال رکھیں گے تو آپ کا جو ایجنگ پروسیس ہے وہ سلو ڈاؤن ہوگا، اور ظاہر ہے اس کے جو اثرات ہیں، جو نقصانات ہیں وہ بھی آپ پر کم ہی ظاہر ہوں گے۔ ایفیکٹس آف ایجنگ یعنی کہ بڑھاپے کے اثرات کیا ہیں؟ بڑھاپے کے ساتھ مینلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو باڈی آرگنس ہیں، آپ کا پورا جسم جو ہے اس کی ایفیشنسی، کام کرنے کی جو سپیڈ ہے اور کام جتنا وہ کر سکتا ہے، وہ چیزیں آہستہ آہستہ سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو 15 سال پہلے اگر آپ 70 سال کے ہیں نا، تو 15 سال پہلے آپ جس سپیڈ کے ساتھ بھاگا کرتے تھے، یا ایون کہ 5-10 سال پہلے بھی جس سپیڈ کے ساتھ بھاگا کرتے تھے، آپ اس سپیڈ کے ساتھ پھر وہ باڈی ایکٹیویٹیز یعنی کہ ورزش وغیرہ نہیں کر سکتے، آپ کی جو ایبلٹیز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اور جو وزن اٹھانا ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ زیادہ نہیں اٹھا سکتے۔ 85 سال کی عمر میں ایک ایوریج انسان کا جو ہارٹ پمپنگ ریٹ ہے وہ ہوتا ہے 3.5 لیٹرز پر منٹ، اور یہ 20 کی ایج میں کیا ہوتا ہے 6.9 لیٹرز پر منٹ۔ آپ نے یہ والی جو چیزیں ہیں یہ یاد رکھنی ہیں، یہ MCQs میں آ سکتی ہیں۔ اور کڈنیز میں بلڈ فلو 20 ایئرس کی ایج پہ 0.6 لیٹرز پر منٹ ہوتا ہے، اور 85 کی ایج پہ پہنچ کر یہ ہو جاتا ہے 0.3 لیٹرز، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ اس کا کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ اپنی ایفیشنسی اور اپنے کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کھوتی جا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کے کھانے کی چیزوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عمر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ٹوتھ ڈیکے ہو جاتا ہے، یعنی کہ دانت آپ کے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو چیز آپ دانتوں کے ساتھ کھا سکتے تھے تو آپ پھر وہ کھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا کھانے کا جو وہ مینول تھا وہ چینج ہو جائے گا، اور پھر آپ کا معدہ بھی ویسا کام نہیں کرتا۔ ریگولر ایکسرسائز، باقاعدگی سے ورزش کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ چینجز جو ہیں بڑھاپے کے یہ کم ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ سے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 70 سال کی عمر میں اتنا کام کرتے ہیں جتنا کہ ان کے مقابلے میں 50 سال کی عمر کے لوگ کام کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کسی بندے نے اپنی زندگی پر کتنی محنت کی ہے۔ اب آپ اگر رونالڈو کو دیکھیں تو 41 ایئرس کی ایج میں وہ کیا کر رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، گولز کر رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں اب کوئی عام بندہ ہوگا 41 سال کی عمر میں تو وہ تو سمجھے گا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، چلنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، یا بس تھوڑا سا چلے گا، تھوڑا سا وزن اٹھائے گا، لیکن اس کو دیکھیں وہ کس طرح سے ورزش کر رہا ہے اور باقی سب کچھ لے کر چل رہا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی پر، اپنی باڈی پر، اپنی فزیک پر کتنی زیادہ محنت کی ہے۔ جس نے جتنا زیادہ مطلب کہ یوز کیا ہوگا نا، تو مسلس اس طرح کے ہوتے ہیں نا کہ آپ ان کو جتنا یوز کرتے ہیں تو اتنا ہی وہ زیادہ بڑھتے ہیں، یعنی کہ دماغ کی طرح آپ جتنا دماغ کو استعمال کریں گے، استعمال میں لائیں گے، چیزیں نئی نئی سیکھیں گے تو آپ کا نالج جو ہے وہ بڑھے گا۔ تو اس طرح سے ہی ہوتا ہے، آپ اپنا خیال رکھیں گے، اگر ورزش اچھے سے کریں گے تو پھر آپ کی جو لائف ایکسپیکٹینسی ہے وہ بھی زیادہ ہوگی، اچھی ہیلتھ آپ انجوائے کریں گے۔ ایجنگ کے ایفیکٹس جو ہیں وہ دو چیزوں پر پڑتے ہیں، ایک ہے فزیولوجیکل ایفیکٹس اور سائیکولوجیکل ایفیکٹس۔ فزیولوجیکل یا بایولوجیکل ایفیکٹس پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ مین ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کے سنسری پروسیسز پر، یعنی کہ جو آپ کی 5 حصیں ہوتی ہیں نا، 5 سینسز، ان پر اور باقی چیزوں پر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کی محسوس کرنے کی حصے جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہوتی ہیں۔
سینس آرگنس جتنے بھی ہیں ان کی کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور آپ نظر کمزور ہو جاتی ہے اکثر، اور سننے کا جو ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے، یا بعض لوگ جو ہیں ان کا بالکل ہی سننا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، خود کے جو مطلب کہ مسلز ہیں نا ان پر بھی کنٹرول کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ چلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا خود پر کنٹرول نہیں ہوگا تو آپ گر جائیں گے۔ یہ کائنیستھیٹک سینس جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کی مطلب کہ مسلز پر اور باڈی پر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اور لیس سینسٹیو olfaction، چکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ آپ کی کم ہو جائے گی، گیسٹیشن، ہضم کرنے کا جو نظام ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سے چلے گا۔ اور پرابلم آف کیٹاریکٹ، کیٹاریکٹ کہتے ہیں موتیے کو، جو بوڑھے لوگوں کی آنکھوں میں آ جاتا ہے نا تو وہ آپریشن وغیرہ کراتے ہیں، تو یہ جو موتیے کا مسئلہ ہے یہ بھی ایج کے ساتھ ساتھ آتا ہے۔ اور جو نظر کے اور سننے کے جو پرابلمس ہیں نا، ویژن اور ہیئرنگ والے، تو آپ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں پراپر ٹریٹمنٹ کے ساتھ، یعنی کہ چشمے وغیرہ لگتے ہیں، مطلب کہ آپریشنس ہوتے ہیں، اور کانوں کے لیے بھی مشینیں وغیرہ ایجاد ہوئی ہیں، تو آپ ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مینول ڈیکسٹیریٹی اینڈ مسکولر موومنٹ از افیکٹو، یعنی کہ آپ کی ڈیکسٹیریٹی کہتے ہیں آپ ہاتھوں سے جو کام کرتے تھے، فار ایگزامپل اب اگر نٹ ٹائٹ کرنا ہو گیا یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، تو وہ بھی بوڑھے لوگوں میں ان کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں۔ جنرل امیون سسٹم جو ہے وہ بھی آپ کا ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور آپ کو بیماریاں جلدی لگتی ہیں، دیر سے آپ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مطلب کہ بوڑھے بندے کی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو وہ ہڈی کا جڑنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو اسی طرح دیگر بیماریاں جو ہیں وہ بھی بوڑھے لوگوں کو جلدی لگتی ہیں، اور ان کا ٹھیک ہونا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ انڈوکرائن ایکٹیویٹی، یعنی کہ ہارمونز کے جتنے فنکشنز ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں یا بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور ہارمون جو ہیں وہ جتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے باڈی میں وہ اتنے ریلیز نہیں ہوتے، اس سے کم ریلیز ہوتے ہیں۔ فیمیلز میں مینوپاز جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ مینوپاز کرتے ہیں menstruation سائیکل کے ختم ہونے کو، تو اس سے بہت سارے ہارمونز جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کے مطلب کہ بہت زیادہ باڈی میں چینجز آتے ہیں۔ اس سے پھر آگے جا کے اوسٹیوپروسس ہوتا ہے، ہڈیاں گلنا شروع ہو جاتی ہیں، موسٹلی فیمیلز میں جو بڑی ایج میں ہوتی ہیں نا تو ان کے ہڈیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ خود ہی گلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی تو وہ پھر اس کا جڑنے کا تو سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور بہت سی بیماریاں جیسا کہ ایتھرائٹس، یہ جوڑوں کا درد وغیرہ، یہ وہ والی بیماری ہے۔ ملٹی انفیریکٹ ڈائمینشیا بھولنے والی بیماری کو کہتے ہیں، جس میں آپ کو چیزوں کے نام بھول جاتے ہیں، اپنے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ الزائمرز ڈیزیز جو ہے یہ بھی بھولنے کی بیماری ہے، نیورونز کے ڈیمیج کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی کہ نیورونز جو ہے نا وہ عمر کے ساتھ ساتھ ڈیکے شروع ہو جاتا ہے، نیورونز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مائنڈ میں پروٹین کی جو ہیں وہ تھیلیاں بن جاتی ہیں، تو وہ پروٹین پھر نیورونز کے کنیکشن جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ پارکنسنس ڈیزیز میں آپ کا خود کی باڈی پر کنٹرول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کامنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے مسلز جو ہیں وہ آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ ہائپر ٹینشن، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، یہ بھی جو ہیں یہ بوڑھے لوگوں میں ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ بہت سارے کینسر ایسے ہیں جو بڑھتی عمر کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو زیادہ لگ سکتے ہیں، جیسے کہ سروائیکل اور بریسٹ کینسر فیمیلز میں، اور پروسٹیٹ کینسر جو ہے وہ میلز میں۔ بون فریکچرز جو ہیں وہ بھی زیادہ کامن ہے، ہڈیوں کا ٹوٹنا، اسپیشلی جو اولڈ وومنس ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا اوسٹیوپروسس۔ ہارمونز جو ہیں مینوپاز کے بعد جو ہارمونز ہیں وہ ان کی سیکریشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ایسٹروجن کی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بریٹل بونز ہو جاتی ہیں، فیمیلز میں ہڈیاں کرکری سی ہو جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ خود ہی گلنا پسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا جڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چینجز ان اپیرنس، عمر کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے نا دکھنے میں، سب سے زیادہ افیکٹ آپ کے فیس پر آتا ہے۔ آپ کی جو ہیئر لائن ہے، بال جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سے جڑنا شروع بھی ہو جاتے ہیں، پہلے گرے ہوں گے، پھر وائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، دانت جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ دانت ٹوٹنے سے آپ کے چہرے کی جو شیپ ہے اس پر بہت زیادہ اثر پڑے گا، اور جو کھانے آپ دانتوں کے ساتھ کھا سکتے تھے وہ دانتوں کے بغیر جو ہے وہ کھانا مشکل ہو جائے گا، ظاہر ہے آپ کا کھانے کی جو ہیبٹ ہے وہ سارا بھی افیکٹ کرے گا۔ اور عمر کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کی اسکن پر رنکلز، جھریاں پڑنا
شروع ہو جائیں گی اور آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گی. اور اکثر بندے کی ہائٹ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. کشنگ ورٹیبری، یہ مطلب کہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے نا، ورٹیبری جو ہوتے ہیں ان کے درمیان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کشنگس وغیرہ. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سے بندے کی ہائٹ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. اکثر لوگ جھک بھی جاتے ہیں ان ہڈیوں کی وجہ سے. ابھی تک جو ہم نے پڑھے ہیں وہ بایولوجیکل ایفیکٹس ہے، بایولوجیکل فزیولوجیکل ایفیکٹس ہے. اب ہم پڑھیں گے سائیکولوجیکل ایفیکٹس، جو کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ہوتے ہیں، یا نفسیاتی مسائل. ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ لرننگ. بہت سے بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی عمر کے لوگوں کی نسبت چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کو سیکھنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ سیکھ ہی نہیں سکتے، یا مطلب کہ بہت ان کو مشکل ہوتی ہے اگر کوئی نئی چیز ان کو سیکھنے کے لیے مل جائے. ٹائم بھی بہت زیادہ لگاتے ہیں. اور ایسے کام جن میں ہاتھوں کی مہارت کی ضرورت ہے یا آئی سائٹ کی ضرورت ہے، تو وہ چیزیں جو ان کے لیے سیکھنا بہت مشکل ہو جاتی ہیں. اٹینشن اینڈ کنسنٹریشن ان کی بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے. عام مطلب کہ جوان انسان جو ہے وہ جتنی کنسنٹریشن کے ساتھ ایک کام کر سکتا ہے، تو بوڑھا آدمی جو ہے وہ اتنی کنسنٹریشن ایک کام پر نہیں کر سکے گا. اس کا جو مائنڈ ہے وہ ایک چیز پر فوکس اچھے سے نہیں کر سکتا. میموری جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کی جو شارٹ ٹرم میموری ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے. شارٹ ٹرم کا مطلب ہے آپ کوئی چیز رکھ کے نا بھول جاتے ہیں. اب بھی آپ نے رکھی اور ابھی آپ بھول گئے، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میموری بہت زیادہ میموری لاسز ہوتے ہیں. الزائمرس ڈیزیز جیسے ہم نے ڈسکس کیا، بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے. چیزیں اس میں ایسا ہوتا ہے نا، پہلے آپ کو جو ہیں وہ لیس امپورٹنٹ چیزیں بھولتی ہیں، پھر اینڈ میں جا کے ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کو ایون کہ اپنا نام تک بھول جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی جو مسل موومنٹس ہیں نا، آپ وہ بھی نہیں کر پاتے، یعنی کہ بالکل چرپائی پہ ہو جاتے ہیں. آپ فار ایگزامپل اب کھانا کھانا ہے نا، تو ہاتھ میں چمچ لے کے تو منہ میں ڈالنا ہے. تو یہ چیز جو ہے، یہ بھی سینس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ میموری اتنی بھی نہیں رہتی کہ اب اگر سامنے کھانا پڑا ہوا ہے تو اس کو ہم نے کھانا کیسے ہے، یہ چیز بھی بھول جاتی ہے. انٹیلیجنس، ذہانت جو ہے وہ بھی عمر کے ساتھ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اس پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ایسے آئی کیو ٹیسٹ جو کہ ینگ پیپل اچھے سے پرفارم کر سکتے ہیں، ان میں اولڈ پیپل جو ہیں وہ ان ٹیسٹ کو اچھے سے پرفارم نہیں کر سکے تھے. تو اس طرح سے یہ دیکھا گیا تھا. اور اولڈ پیپل جو ہیں وہ لیس انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ینگ پیپل کے مقابلے میں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو آئی کیو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، تو ان میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ ٹیسٹ کی جاتی ہیں جو کہ بچوں کو اسکول میں ابھی پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، یا ایسی چیزیں جن میں نظر سے کام لیا جاتا ہے. تو وہ چیزیں جو ہے وہ بڑی عمر میں کم ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ اچھے سے نہیں کر پاتے. سیلف اسٹیم، پرسنالٹی اینڈ سیلف کنسیپٹ. اس کے مطابق کیا ہے کہ بوڑھے لوگوں میں جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈز ہیں، جو منفی رویے ہیں، وہ زیادہ مطلب کہ وہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کوئی عزت نہیں کر رہا، ہمیں کوئی یعنی کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو محسوس ہونا شروع ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیا چڑچڑے پن جو ہے وہ ان میں آ جاتا ہے، اور وہ دوسروں سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ اس سے بالکل اپوزٹ چیز سامنے آئی ہے. کچھ سٹڈیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 14 سال کے عرصے پر 14 سال کی عمر کے جو بچے تھے نا، وہ بہت زیادہ اوپن مائنڈیڈ اور فرینک تھے اور چیئرفل تھے. اور جو لوگ 14 سال کی عمر میں اس طرح کے تھے نا، تو وہ بڑی عمر میں پہنچ کے بھی ان کا سیلف اسٹیم اور سیٹسفیکشن جو ہے اس پر افیکٹ نہیں ہوا تھا. بہت سی ریسرچز کے مطابق یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اولڈر پیپل، جو بوڑھی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں زیادہ سیلف اسٹیم، عزت نفس اور خود پر یقین، خود پر اعتماد، یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی عمر کے لوگوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہیں.
یہ ڈفرینسز بھی دیکھے گئے ہیں کہ ایک بندہ جو کہ جس کی عمر ہو چکی ہے بڑھاپے کی، یا وہ بندہ جو کہ چھوٹی عمر میں بھی خود کو بوڑھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے لائف سٹائل کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی فلفلنگ، سیٹسفائنگ یعنی کہ اچھے طریقے سے گزاری ہوتی ہے اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان کے طور پر، اور آزاد طریقے سے زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ خود پر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو ان کے سیلف اسٹیم میں کوئی فرق نہیں دیکھا گیا۔ بوڑھی عمر میں ایک مین مسئلہ جو ہے وہ ایمٹینس سنڈروم بھی ہے۔ ایمٹی نیسٹ، جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، ایمٹی نیسٹ خالی گھونسلہ، مطلب کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں، یہ بالکل پرندوں کے گھونسلے کی طرح ہی ہوتا ہے، ہر وقت ان کا خیال رکھنا اور باقی سب کچھ، لیکن جب پرندے کے بچے بھی جو ہیں پاشا نکل آتے ہیں تو وہ بھی اڑ کے چلے جاتے ہیں، اور بہت سے بچے جو ہیں ان کو کیریئر کے لیے، اپنی جاب کے لیے، پڑھائی کے لیے یا شادی کے لیے جو ہے وہ گھر چھوڑنا پڑتا ہے، تو اس چیز کا ایفیکٹ بوڑھے ماں باپ پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تنہا فیل کرتے ہیں، بور محسوس کرتے ہیں، اور ڈپریسڈ اور ایموشنلی روبڈ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ سارے پیرنٹس جو ہیں وہ سیم فیل نہیں کرتے، بہت سے ایسے فیکٹرز بھی ہیں جن میں پیرنٹس جو ہے وہ اچھا سمجھتے ہیں اگر ان کے بچے پڑھائی کے لیے یا کہ اچھی جاب کے لیے گھر چھوڑ کر گئے ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، تو سیٹسفائی بھی ہوتے ہیں۔ اس میں اپنا کیریئر اور اپنا پیشہ جو ہوتا ہے وہ بھی انسان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اپنی فائنینشیل پوزیشن یعنی کہ بوڑھی عمر میں آپ نے جو زندگی میں پیشہ اپنایا تھا اس نے آپ کو بڑھاپے میں کتنا سپورٹ کیا، فائنینشلی، سوشل سپورٹ، ہیلتھ اینڈ فٹنس، آپ کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، یعنی کہ آپ اگر ہیلدی ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کا ٹراماز جو ہیں وہ اتنا افیکٹ نہیں کریں گے۔ پریزنس آف سپاؤس، اگر سپاؤس آپ کے ساتھ ہوں گی تو ظاہر ہے آپ کے ان کے ساتھ ریلیشن جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے، اور اگر آپ اکیلے ہوں گے تو اس چیز کو آپ زیادہ فیل کریں گے۔ لوزنگ دا اسپاؤس، پروگزیمیٹی آف چلڈرن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اگر فار ایگزامپل ایک ہی بچہ ہو اور وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، تو اس چیز کا ایفیکٹ آپ کو زیادہ پڑے گا۔ اس کی نسبت جن لوگوں کے زیادہ بچے ہوتے ہیں تو ایک دو چلا جاتا ہے تو ان کو اتنا ایفیکٹ نہیں کرتا۔ لوزنگ دا اسپاؤس، یہ بھی اولڈ ایج کا سب سے بڑا ٹراما ہے۔ آپ کا اسپاؤس جو ہیں وہ اگر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تنہائی والی فیلنگ آتی ہیں، اور بھی بہت زیادہ پرابلمس جو ہیں وہ لائف میں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو لوزنگ دا اسپاؤس، ایمٹینس سنڈروم، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کنسیپٹ بن چکے ہیں۔ آپ شارٹ میں آئے تو لکھ سکتے ہیں، اور جو پرسنٹیجز وغیرہ میں نے ایم سی کیوز کے لیے بتائی ہیں وہ آپ نے اچھے سے یاد رکھنی ہیں، اور یہ دو اسپیکٹس جو ہیں یہ شارٹ میں صرف نام بھی آ سکتے ہیں اور لانگ میں بھی آ سکتے ہیں کہ اولڈ ایج کے ایفیکٹس کن کن چیزوں پر پڑتے ہیں۔ ایک آپ کی فزیولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں ایجنگ کے، اور ایک ہوتے ہیں سائیکولوجیکل ایفیکٹس۔ تو ان کے نیچے جتنی ہیڈنگس آ رہی ہیں یہ ہیڈنگس بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے، اور اگر ان کو ایکسپلین کرنا آ جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو کرنا آنا چاہیے۔ اور یہ والی جو پرسنٹیجز ہیں میں نے آپ کو بتایا یہ آپ نے اچھے سے یاد رکھنی ہے۔ ایجنگ کی ڈیفینیشن بھی آپ نے اچھے سے یاد رکھنی ہے، یہ شارٹ میں بھی آ سکتی ہے اور ایم سی کیوز میں بھی آ سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کا لیکچر بس اتنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔